बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शब ईद मुबाहिला है। इसी सिलसिले में एक खसूसी प्रोग्राम को लेके हम बैठे हैं और मेरे साथ बैठी हैं दो शख्सियात। एक आपके जाने पहचाने मौलाना सैयद अब्बास आबिदी साहब, जिनके तारुफ़ की मैं ज़रूरत नहीं महसूस करता, और साथ ही बैठे हैं हमारे इटली से आए हुए स्पेशल मेहमान जनाब सैयद सज्जाद बुखारी साहब। इनको भी अभी आप इस स्क्रीन पे कई दफ़ा देख चुके हैं। बहरहाल, चूँकि प्रोग्राम ये है ईद मुबाहिला, तो चाहेंगे कि मौलाना अब्बास आबिदी से दरख्वास्त करूं कि ये क़िबला ईद मुबाहिला क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और हमारे बरदर मोहतरम जनाब सैयद सज्जाद बुखारी साहब की खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन व नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करते हैं और तबरीक व तहनीत का हदिया। आज के शब ईद मुबाहला है। ये सच्चों की ईद, झूठों पर गलबे की ईद और कामयाबी की ईद, और बग़ैर किसी जंग के इस्तेदलाली कैफियत में हक़ानियत को अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने एक और मैदान में इस बात की मंजिल पर पहुंचाया। हम इसकी मुबारकबादी पेश करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि असमें ये मुबाहला है क्या चीज़। सबसे पहले मैं आम जो गलत लफ्ज़ का तलफ़ुज़ है उसकी इस्लाह कर दूं। मुबाहला नहीं है, ये मुबाहला है। लफ्ज़ मुबाहला जैसे मुकाबला है, जैसे मुहारबा है, जैसे मुशारका है, ये लफ्ज़ दो तरफ़ी है। एक इंसान अगर कोई काम करे तो उसे मुबाहला नहीं कहते, दो हलीफ का होना ज़रूरी है। दो मद्दे मुकाबिल में ग्रुप या दो आदमी, दो ग्रोह अगर खड़े हों तो फिर मुबाहला होता है। मुकाबला भी इसी तरह है। अकेला ख़ुद एक आदमी मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसके साथ कोई और भी होगा जो उसके मुकाबिल में होगा। असल में मुबाहला का लफ्ज़ है दोनों तरफ से एक चीज़ पर इत्तेफाक करना कि फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। वो कह रहे हैं हम सच्चे हैं, ये कह रहे हैं हम सच्चे हैं। दोनों इस बात पर अग्री कर लेते हैं कि चलो हम में से जो सच्चा है वो भी वाज़े हो जाए और हम में से जो झूठा है वो भी वाज़े हो जाए। हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और अल्लाह पे छोड़ने का मतलब ये होगा कि अगर झूठा कोई भी होगा उस पर ज़रूर अज़ाब आएगा। ये है मुबाहला। हुआ ये था कि हुजूर की तबलीग का सिलसिला जारी था। लोग बहुत सारे मुसलमान हो रहे थे। मौजज़ात को देख के, करामात को देख के, दलाइल को देख के, कुरानी आयात को देख कर के, मुख्तलिफ़ जो दलीलें थीं उनकी बलबूते पर सब मुसलमान होते आ रहे थे। नजरान एक इलाक़ा है यमन के करीब। नजरान में अक्सरियत जो है वो ईसाईयत की थी, और जब हुजूर को दावत का सिलसिला आगे बढ़ाना था तो आपने अहले नजरान के नाम भी ख़त लिख कर भेजा कि देखो जिस किताब को तुम मोतबर समझते हो उसी किताब में मेरे आने की बशारत मौजूद है। मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ और ख़ातिमुल मुरसलीन हूँ। तुम लोग ईमान रखते हो, अहले किताब हो, लिहाजा तुम आओ, आकर के
آخری نبی پر بھی ایمان لے آؤ۔ جب یہ دعوت اسلام کی وہاں تک پہنچی تو نجران میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اکثر نجران میں رہنے والے عیسائیوں کو اس بات کا علم تو تھا کہ ایک اور آخری زمانے میں نبی آنے والا ہے کہ جس کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے اور وہ دین مکمل کرنے والا ہے۔ تو اب چونکہ یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، امپورٹنٹ تھی، سیریس ہو کر بیٹھے، سب سوچنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اہل نجران نے مل کر کے 14 افراد کو چنا۔ اور یہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو افراد چنے گئے وہ عیسائیوں کی طرف سے وہ 14 افراد تھے۔ 14 افراد کو چن کر کے کہا کہ تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ جاؤ اور جتنی نشانیاں آسمانی کتابوں میں بتائی گئی ہیں آخری نبی کی، ان کو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھو، اگر وہ واقعاً سچا پیغمبر ہے آخری زمانے کا تو آ کر ہمیں خوشخبری دینا، ہم بھی اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور اگر جھوٹا ہے تو بھی ہمیں واضح کر دینا، کیونکہ ہم بہرحال جو انتظار میں رہے ہیں ایک دعویٰ کرنے والا آ کر کے دعویٰ کر رہا ہے۔ تو 14 افراد آئے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام پھر بھی طلب حق کی کر رہی تھی، حق چاہ رہی تھی کہ حق ان تک پہنچے۔ آج اگر امت مسلمہ کی اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار سے ہے محبت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ بیچ میں جو ہے دکاندار افراد جو ہے وہ مانع ہو جاتے ہیں، دنیا دار افراد، ورنہ اکثریت بیچاری ہمیشہ چاہتی ہے کہ کوئی اچھا کام ہو۔ تو وہ جو نجران کے لوگوں نے بھیجا، یہ 14 افراد آئے۔ جب آئے تو پہلی جو علامت ان کو معلوم ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ آخری زمانے کا جو نبی ہوگا وہ سادہ زیستی سے زندگی بسر کرے گا، سادگی اس کی پہچان ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اب اس بات کو آزمانے کے لیے انہوں نے زر و زیور کے ساتھ پر رونق ریشمی کپڑے پہن کر کے بھرپور، جیسے کسی بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جاتے ہیں مسجد میں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اس مدینے کا جو حاکم ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تک حضور حکومت کرنے لگے تھے، حکومت قائم ہو چکی تھی، ایک پورا سسٹم جو ہے نا گورنمنٹ کا وہ پیدا ہو چکا تھا، اور ایک گورنر کی حیثیت سے، ایک سربراہ کی حیثیت سے حضور وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے بتا دیا کہ اس وقت مسجد میں ہے۔ یہاں لگا کہ مسجد میں کوئی اگر بادشاہ ہو یا حکومت کے لیے کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہو تو پھر مسجد میں اس کا کیا کام ہوگا، اور پھر یہ اس طرح سادہ کوئی اس کا محل نہیں ہے، اس کا کوئی تخت و تاج نہیں ہے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں سٹوری کو کہ ناظرین کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے نیو جنریشن کے لوگ، بزرگوں کو شاید خبر ہو مباہلہ کی کہ کیا ہوا، اور اکثر ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو، حالانکہ یہ خالی اہل بیت کی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو فخر کرنا چاہیے اور آج کی شب عید منانی چاہیے کہ اللہ کے دین کی جیت ہوئی ہے، اور ایسی سچائی کی جیت جس میں کوئی جنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ بہرحال تو وہ گئے، لوگوں نے بتایا کہ وہاں ہیں، انہوں نے حضور کے سامنے آ کر کے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، بالکل ان کی طرف نہیں دیکھا۔ پریشان ہو گئے، واپس لوٹتے ہوئے ایک نے کہا کہ ہم نے یہ بھی علامت پڑھی تھی کہ وہ بہت زیادہ اخلاق والا ہوگا، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو اس کی رفتار ہے وہ سب سے بہتر ہوگی، لیکن یہ تو عجیب ہے کہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرا، جبکہ ہم اس کے مہمان ہیں۔ اتنی تو انسانیت ہونی چاہیے۔ تو اتنے میں بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلمان نے انہیں آ کے بتایا، بعض روایت میں نہیں، مولا علی علیہ السلام نے انہیں بتایا، یا حضرت سلمان نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ کرایا کہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو وجہ بتائی۔ وجہ بتانے والے مولا علی ہی ہیں دونوں روایتوں میں، لیکن ایک روایت میں کہ حضرت سلمان نے انہیں بتایا حضرت علی کے توسط سے، یا پھر حضرت سلمان نے لے جا کے مولا علی کے حوالے کیا اور مولا علی نے ڈائریکٹ انہیں بتایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے
کہ تمہارا یہ لباس تمہیں اس آخری پیغمبر کی زیارت سے محروم کیے ہوئے ہے. وہ نبی کے جو سادگی جس کی بنیاد ہے، جو دنیا کی کسی چیز سے مرعوب نہیں ہونے والا ہے، تم چاہتے تھے کہ تم اپنے لباس سے اس پر کوئی روب جماؤ گے، انہوں نے ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرمایا ہے. تم اگر ملنا چاہتے ہو، پھر ان کا اخلاق کریمہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنا لباس چینج کرو. تم سادے بن کر جاؤ، دیکھو کہ وہ کس طرح تم استقبال کرتا ہے. لباس انہوں نے چینج کیا، لباس چینج کر کے پھر ادھر پہنچے تو ادھر سے سلام کیا، ادھر سے استقبال کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ بڑا احترام کیا اور ان کے ساتھ بٹھایا. یہ چوتھی علامت تھی ان کے نزدیک جو ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ بالکل اپنے ساتھ اپنے جیسا اور اپنے ہی اس مقام پر، نہ کوئی سیڑھی، نہ کرسی، نہ تخت، نہ تاج، بالکل سادہ اور ساتھ میں اپنے اسی حلقے میں لے کر کے بٹھایا. یہاں تک بات کچھ کی سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ کی بہرحال اپنی دکان کی وجہ سے ابھی ضد تھی کہ نہیں آگے بات کو دیکھنا چاہتے ہیں. گفتگو کا آغاز ہوا، بحث شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے جیسے میں مبعوث ہوا ہوں ویسے وہ مبعوث ہوئے تھے، اور وہ اسی دین کو لے کر آئے ہیں جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، اس کے بعد والے ایڈیشن کو، یعنی اسی استمرار، اسی کنٹینیوشن کو میں کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو عیسیٰ کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور جناب مریم کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی دوسری ایک اہم شخصیت جو خدا کی بیوی ہو، اور خدا کا بیٹا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اگر اس بات کو آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر اسی سلسلے کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلوں سے سمجھایا. قرآن کی آیتیں آتی گئیں، اس میں 3 دن کا وقفہ ہے بیچ میں ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑی ایک دنیا کی اس وقت بھی بڑی جو آبادی ہے وہ عیسائیوں کی ہے. تو عیسائیوں کو کنونس کرنے کے لیے حضور نے بڑا اس کو اہتمام کے ساتھ لیا، اور لائٹلی نہیں لیا، سیریسلی اس بات کو لیا، اس کو اچھی طرح سے ایک ایک کر کے سمجھایا دلیلوں کو. آیتیں بھی نازل ہوتی رہیں. آیت نازل ہوئی، کہہ دو ان سے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. جب اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے تو کون سی اس میں تعجب کی بات ہے؟ اسی خدا کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. سمجھایا، سب کچھ کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اگر آپ یہ مانیں گے تو ہم آپ کی دوسری بات مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. کیا ماننا؟ کہ اللہ کا بیٹا مانو. حضور نے کہا نہیں، دلیلوں سے ہم نے سمجھایا، پھر بھی آپ ضد کر رہے ہیں. تیسرے مرحلے میں تیسری جو بات ہوئی وہ یہ کہ جب ان کو دلیلوں سے سمجھانے کے باوجود وہ تیار نہیں ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک اور آیت نازل ہوئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. آل عمران کی آیت نمبر 61 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. بعد اس کے کہ دلیلوں کو ہم نے بھیج دیا، تم بھی ان کو سمجھا چکے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کٹ حجتی کریں، ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں، فقل تو پھر کہہ دو کیا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. یہی مباہلہ کا لفظ، یہ جو عید مباہلہ اسی لفظ سے ہے، نبتہل سے. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی باتوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. فَنَجْعَلْ، تاکہ ہم اس بات کو قرار دیں کہ اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ جھوٹوں پر. اب لعنت کا مطلب ہے عذاب. اگر دو طرف سے یہ بات طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر ہم اتفاق کریں گے، تو پھر
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہاں سے نکلے ہیں تو رات گزری ہے، 24 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک چیز طے کی کہ معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں وہ لشکر کے ساتھ، میجارٹی کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں۔ اگر وہ لشکر ہمیں کپ کپے دبدبے شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے تو ہم ضرور ان سے مباہلہ کریں، کیونکہ آخری نبی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی اکثریت پر اعتماد کر کے انہی پر سارا انحصار نہیں کرے گا، بلکہ اس جیسی ہی اپنے ہی گھر میں رہنے والی شخصیات کو، ہستیوں کو لائے گا جو اس دین میں برابر کی شریک ہیں۔ دیکھیں یہ بات میں کہتا ہوں نظر والے ہیں نا، مبارکبادی انہیں دینے چاہیے کہ کم از کم انسان اگر ہیرا نہ خریدے کوئی بات نہیں، ہیرے کی کم از کم قدر تو جانے، پہچان تو کرے نا۔ یہ نہیں کہ چلو آئے آدمی اور خریدنا بھی نہیں چاہتا ہے اور جان بوجھ کے اسے کہتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے، تو وہ تو قدر جاننے والے تھے، قدر والے تھے۔ اس اعتبار سے تو میں کہوں گا وہ مبارکبادی کے حقدار ہے۔ مباہلہ کے میدان میں کم از کم انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر اپنے گھر والوں کو لائیں تو ہم مباہلہ کریں کہ نہیں کریں گے، اگر باہر والوں کو لائیں گے تو مباہلہ ضرور کریں گے، تو مباہلہ نہیں کریں گے، اگر باہر والوں کو لائیں گے تو ضرور کریں گے۔ میں ایک اور بات یہاں سمپل لفظوں کو سادہ کر کے، کوئی برا نہ مانے میرا بھائی، جتنے بھی ہمارے بھائی اہل سنت کے وہ میرے بھائی ہیں اور ہم انہیں بڑے بھائی کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ ذرا اس بات کو سنجیدگی سے سنیں کہ اس ایک نجران کے علماء کا، پادریوں کا فیصلہ ہماری آپ کی سب کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک فیصلہ ان کا ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اصلی سچا دین دیکھنا ہو تو رسول اور ان کے گھر والوں کو دیکھو، باہر والوں کی طرف نہ جاؤ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی تم بھی اگر رسول اللہ کا سچا دین چاہتے ہو تو ان کے گھر والوں سے لو، باہر والوں سے لوگے تو تمہیں سچا دین نہیں ملے گا، ملاوٹی دین ملے گا، مکسچر ملے گا جس میں کئی چیزیں مکس ہو گئی۔ چنانچہ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے، کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر غور کریں، دیکھیں کہ نجران کے لوگوں نے فیصلہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا۔ تو پھر ایک آدمی کو رپورٹر کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ دیکھتے رہے کہ کون آ رہا ہے اور کس انداز سے آ رہا ہے۔ حضور نے گھر سے نکلتے ہوئے وہ چادر جسے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو مباہلہ کا دن ہے، ایک میدان کی عید ہے، دوسرے گھر کی بھی عید ہے۔ گھر کی عید کیا ہے کہ حضور نے چادر منگوائی، خود اس چادر کے اندر گئے اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں، بعض کہتے ہیں نہیں ام سلمہ کے چلے، ام سلمہ کے گھر میں ایسا ہوا کہ حضور نے بلایا۔ سب سے پہلے امام حسن آئے، سلام کیا، وہ داخل ہوئے۔ امام حسین آئے، سلام کیے، داخل ہوئے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام آئے، سلام کیا، داخل ہوئے، اور جناب سیدہ آخر میں آئیں، پھر اس کے بعد جبرائیل امین آئے۔ یہ پنجتن پاک کا میدان میں جانے سے پہلے چادر کے نیچے جمع ہو جانا، یہ خود بھی تمام امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے تھا ضروری۔ اور یہ بھی ازواج کے میں سے ام سلمہ کے گھر میں ایسا ہوا تاکہ بیویوں کی بھی بات بتا دی جائے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی ہو جائے تو وہ خود دور کر لے۔ یہ حضور نے اہتمام کیا۔ اندر حدیث قصہ بھی جو ہوئی وہ غدیر کے اس کے جو مباہلہ کے دن ہوئی ہے، یہ بھی قصہ اسی دن کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور لے کر گئے ہیں ان 4 اور ذوات قدسیہ کو۔ مولا علی علیہ السلام سب سے آخر میں ہیں، سب سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حسین علیہ السلام آغوش میں ہیں، امام حسن مجتبیٰ داہنے ہاتھ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور جناب سیدہ حضور اکرم کے پیچھے ہیں، اور جناب سیدہ کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں۔ ان ہستیوں کو دور سے دیکھتے ہی جب رپورٹر نے انہیں رپورٹ دی کہ اس طرح چند ہستیاں ہیں جو آ رہی ہیں،
تو فرمایا ان سے مباہلہ نہ کرنا، کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دینا مباہلے میں بد دعا کے لیے کہ جو جھوٹا اس پر لعنت ہو جائے، تو قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، اور جتنے ہم میں سے ہیں سب سور، خنزیر، کتے اور ان شکلوں میں بدل جائیں گے، بندر ان سب کے شکلوں میں بدل جائیں گے، مسخ ہو جائے گی ہماری پوری قوم۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اتنی عظمت والی ہستیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں کاش امت مسلمہ بھی ان کے دروازے پر جانے سے پہلے یہ سوچ لیتی کہ ہم کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مباہلہ کو بھلا بیٹھے ہیں لوگ۔ یہ جنگ شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام اور مد مقابل میں عیسائیت کی ہے۔ فتح اسلام کو حاصل ہوئی ہے، تو کیا مسلمان اسلام کی فتح ہونے کے دن کو عید کا دن نہیں مانے گا؟ کیا اسے خوشی نہیں ہوگی؟ حضور بغیر کسی جنگ خون خرابے کے کامیاب لوٹ رہے ہیں، جیت، یہاں تک کہ جب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دینا، ہم میں سے جو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے ہو جائے۔ وہ جو 14 تھے ان میں سے جن کی دکانوں کو ان کے خطرہ تھا، انہوں نے کہا مسلمان تو نہیں ہوں گے، لیکن البتہ اگر آپ کی حکومت کے زیر سایہ رہیں گے تو ہم جزیہ ضرور دیا کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کامیابی کا جشن منایا گیا، جیت کا جشن منایا گیا کہ مباہلے کے لیے حضور ان ہستیوں کو لے کے گئے۔ یہاں پر ایک کھلا چیلنج ہے، گنجائش اللہ نے رکھی تھی، نساءنا و نساءکم میں ازواج بھی شامل ہو سکتے تھے، ایک بھی بیوی کو، اور بیویاں ماشاءاللہ حضور کی موجود ہیں 8، کم سے کم اس وقت حضور کے ساتھ جو ہے نا 7 یا 8 بیویاں موجود رہی ہیں، کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ صحابہ کرام کے لیے گنجائش بہت تھی، وانفسنا وانفسکم کی منزل میں سب کو لے کے جاتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک بھی صحابی سچائی اور صداقت 100% رکھنے والا ہوتا، دوسرے لفظوں میں اگر واقعاً کوئی معصوم ہوتا تو اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ یہاں کو کوئی نہیں ہے سوائے ان 5 ہستیوں کے۔ یہی صداقت، یہی عصمت، یہی طہارت اور یہی قبلہ معذرت کے ساتھ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے یہیں سے سنیں گے۔ میرا یہ سوال بھی تھا، ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ جائیے گا کہیں نہیں، ابھی ملاقات ہوتی ہے۔